बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप सब के लिए हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम हमेशा अपनी रहमतों में रखे, आप सबको परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ से हमेशा महफूज रखे। हर बलाए नागहानी, सुल्तानी, आसमानी, सुलेमानी, अमदन सैवन, जिन्न इंस, हर मर्ग मफाजात से आप महफूज रहें। और नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन जो इस लम्हे जारी और सारी हुई है, ये वो क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले के से मुताल्लिक़ है कि जिस क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले ने तुर्की शाम के रहने वालों के लिए ज़िंदगी अज़ियतों से दो चार कर दी। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि हंसते मुस्कुराते लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग, ये सब खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे कि अचानक वक्त के चलने वाली आंधियों ने इनके आशियाने हवाओं के दोष पर बिखेर दिए। ज़िंदगियाँ नहीं मालूम कितनी ज़िंदगियाँ ज़मीबोस हो गईं, कितने घर। अभी तक यूनाइटेड नेशंस के आदाद शुमार के मुताबिक अभी तक मुकम्मल तौर पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि तबाही कितनी हुई है, अमवात कितनी हुई हैं, कितने लोग आज इस लम्हे अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। तमाम वो मामलात ज़िंदगी कि जो वहाँ लोगों पर बीत रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह, परवरदिगार आलम पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को अपनी रहमतों में रखे। नाज़रीन, ये सिर्फ बात नहीं है बल्कि ये वो हकीकत है कि जिससे चश्म पोशी किसी सूरत नहीं की जा सकती। जो लोग खुशहाल सोए, आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब उनकी आंखें खुली तो वो मिस्मार घरों में दबे हुए थे। नहीं मालूम कितने मासूम बच्चे आज अपनी माँओं को पुकार रहे होंगे, कितनी माएँ अपनी औलादों को पुकार रही होंगी, कितने सरबराह घरों के अपने अपने ख़ानदान को ढूंढते फिर रहे होंगे। ये क़यामत सुग़रा और कुछ नहीं। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम पूरी दुनिया में बसने वाले हर इंसान को अपनी रहमतों में रखे, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। एक बात तो है कि हमारे आक़ाए दो जहां सरकार मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े इरशाद फैमिली के लिए जो एक वीक का एहतमाम किया गया है, एक वीक के लिए, इसमें सबसे अहम बात जो है वो मेडिकल एड है। और मेडिकल एड जो है, इस मेडिकल एड में उनको वो किट्स चाहिए, वो इलाज मुआलजे के मामलात देखने हैं कि जिनकी अशअद ज़रूरत है उस क़यामत सुग़रा के दरमियान। इसकी मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी जो टेलीथॉन है, ये जो पूरा प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का मकसद, मतलब लुब-ए-लुबाब ये है कि फ़ंड्स जमा करके, लोगों के एहतियात जमा करके और तुर्की और शाम में भेजे जाएँ। और नाज़रीन, ये कोई महीनों का प्लान नहीं है, महीनों का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि आज जो आपकी जानिब से यहाँ पहुँचेगा, कल वो तुर्की और सीरिया में पहुँच जाएगा। कहीं दवाओं की सूरत में, कहीं खुराक की सूरत में, कहीं पानी की सूरत में, कहीं गद्दों की सूरत में, प्लास्टिक शीट्स की सूरत में। क्योंकि देखिए, मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि सर्दियाँ चल रही हैं और इस सर्दियों में ब्लैंकेट्स, मैट्रेस, प्लास्टिक शीट्स, हाइजीन किट, कुक फूड, और वो भी एक एक हफ्ते का सामान रखा है ताकि लोगों की कुछ तो दिलजोई हो सके। मेडिकल एड के हिसाब से उनके नाते बरतानिया में रहने वाले लोग 150 पाउंड अगर अतिया दें तो ये बहुत सारे मामलात एक ख़ानदान के हल हो सकते हैं। $200 यानी अमेरिकन करेंसी $200 में आप अंदाज़ा कीजिए कि लोगों को ब्लैंकेट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे, इनको शीट्स भी मिल जाएंगी, इनको हाइजीन किट भी मिल जाएंगी, फूड्स इनके आशियानों तक, जो आशियाने बिखर चुके हैं या जो कैंपों में रह रहे हैं और जो स्कूल कॉलेजेस में और
دفاتر میں جن کا رہائش کا انتظام کیا گیا ہے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین محترم، یہ ساری باتیں آپ تک پہنچانا، آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آئے کہ ترکی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ناظرین محترم میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اپنی رقومات بینک ٹرانسفر کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نیم ہے احساس فاؤنڈیشن، بینک چیز بینک، اکاؤنٹ نمبر 2025358661۔ یہ تمام معاملات، تمام ایڈریسز آپ کے سامنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آ رہے ہیں تاکہ آپ فوری طور پر اپنی جانب سے جو کچھ رقومات بھیجنا چاہیں، جو عطیہ بھیجنا چاہیں، جو مدد کرنا چاہیں، آپ فوری طور پر اس مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، ہم نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ 200 برطانوی پاؤنڈ 150 برطانوی پاؤنڈ 200 امریکن ڈالرز بھیج کے مدد میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر متحمل نہیں ہو سکتے اتنے رقم کے تو جو آپ کے پاس بچ جائے آپ کے اخراجات میں سے وہ آپ بھیجوا دیجیے۔ دیکھیے، کوئی پتہ نہیں کہ کس معصوم بچے کو دودھ کی ضرورت ہو، کس بیمار کو دواؤں کی ضرورت ہو، کن بھوکوں کو خوراک کی ضرورت ہو، کیونکہ حالات و واقعات اس لمحے اس موڑ پر ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا ہوگا کیا۔ اور پھر جو ابھی پریڈکشنز ہوئی ہیں، جو پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ شاید خدا نخواستہ یہ زلزلے کے آفٹر شاکس بڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں میں رکھے اولاد آدم کو۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا سب تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، احساس کرنا کیا چاہتا ہے۔ دیکھیے، احساس گروپ نے، احساس فاؤنڈیشن نے، احساس ٹرسٹ نے ہمیشہ ایک کام کیا ہے کہ جیسے ہی دنیا کے کسی بھی خطے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں اگر کوئی حادثہ، کوئی سانحہ پیش آ جائے تو یہ احساس سب سے پہلے ان لوگوں کی مدد کے لیے وہاں پہنچتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، جو زلزلہ کشمیر میں گزرا ہے، یقین کیجئے اس زلزلے سے کہیں زیادہ تباہی و بربادی ہوئی ہے اس بار ترکی اور سیریا میں، شام اور ترکی میں۔ تو دیکھیں، بس ہم یہ کر سکتے ہیں اللہ سے، اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے اور اولاد آدم کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اگر ہم پر کوئی امتحان ہے تو مالک کائنات اس امتحان کو اولاد آدم سے دور کر دے اور اپنی رحمتوں میں ان معصوموں کی آہ و بکا، ان بیماروں کی چیخ و پکار، ان مظلوم بے بس و لاچار لوگوں کی فریادیں شاید پروردگار کے دربار میں مستجاب ہو جائیں۔ تو بس یہی دعا ہے، یہی التجا ہے، یہی اپیل ہے، یہی درخواست ہے۔ ہم احساس ٹرسٹ کے ناطے آپ تمام معزز خواتین حضرات سے اس اپیل میں، اس ارتھکوئک اپیل میں روز شامل حال رہیں گے، اور ہماری کوشش یہ ہے، کاوش یہ ہے، جستجو یہ ہے، اور ہم سب کی لگن یہ ہے کہ کسی بھی طرح ہم دامے درہمے سخنے کسی بھی طرح مدد میں ان کے شامل ہو جائیں تو ہماری یہ کوشش، یہ کاوش پوری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی احمد سعید نورانی صاحب۔ احمد سعید نورانی صاحب کو آپ ٹیلی ویژن کے ناطے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ تو مفتی احمد سعید نورانی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ کہ آپ اس کٹھن وقت میں ترکی اور شام کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بتائیے کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یقیناً ترکی اور شام کے جو زلزلے کے معاملات ہیں، جی، انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو تکلیفوں میں ڈال کر اور آزمائشوں میں ڈال کر آزماتا بھی ہے، اور اسی طرح راحت اور سکون میں رکھ کر آزماتا بھی ہے۔ تکلیف اور آزمائش میں کون اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
صبر اختیار کرتا ہے، قناعت اختیار کرتا ہے، اور راحت اور سکون میں کون اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ معاملات دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اس کٹھن وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بھرپور انداز میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں واہ، اور بہت اچھی بات۔ انسانیت کے ایک جگہ پر اجتماع کی بہت ہم اچھی بات پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔ ناظرین محترم، مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ تا حد ٹرانسمیشن موجود ہیں، یعنی جب تک یہ ٹرانسمیشن چلے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محمد عبید رضا قادری صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خواہ ہیں۔ آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل الحمدللہ، آپ کی ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم دیکھیے، ہم نے پورا مقدمہ آپ کے سامنے پہنچا دیا ہے۔ ہم نے مقدمہ کیا پہنچایا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حالات واقعات کیا ہے وہاں کے۔ شام اور ترکی، انقرہ میں خاص طور سے، انقرہ میں جسے ترکیہ بھی کہا جاتا ہے، جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کو ہم آپ کو ٹیلی ویژن کے اسکرین پر بھی دکھا رہے ہیں کہ آپ ذرا اندازہ تو کر لیجئے کہ کیا حال ہوگا وہاں کا۔ جو لوگ بے خبر سو رہے تھے، صبح ہوتے ہوتے اچانک ہی وہ قیامت صغریٰ برپا ہوئی کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب ہوا کیا ہے اور ہونا کیا ہے۔ ہونا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ معاملات سمٹ جائیں گے، سمٹیں گے ضرور، لیکن جب تک یہ سمٹیں گے آپ سوچئے کتنی زندگیاں تاراج ہو چکی ہوں گی۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ کس قدر اذیتناک مراحل، کس قدر اذیتناک مرحلے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہر لمحے ٹیلی ویژن کی اسکرین، دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا کے ناطے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی نہیں معلوم سینکڑوں ملبے میں دبے ہوئے ہیں، سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، ابھی کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھیے مالک الملک کائنات کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے، وہ اگر کسی کو بچاتا ہے تو ایسے بھی بچاتا ہے کہ ایک ماں نے اسی افراتفری کے درمیان ایک معصوم شیرخوار کو جنم دیا۔ ناظرین، وہ ماں تو گزر گئی، لیکن وہ چند لمحوں کا بچہ ماشاءاللہ 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 آج 28 گھنٹے گزر گئے، وہ بالکل روبہ صحت ہے، صحت اس کی بہترین ہے۔ تو بس یہ پروردگار عالم کی معجزے ہیں۔ اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اولاد آدم کے لیے۔ پروردگار گناہوں کو ہمارے سب کو معاف کر دے۔ ہم جن معاملات سے دو چار ہیں، مالک تو بہتر جانتا ہے، ہم تو وہ جانتے ہیں کہ جتنی سمجھ عقل آپ نے عطا فرمائی ہے، بس اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جتنی طاقت آپ نے عطا کی ہے، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ناظرین محترم، اندازہ تو کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی نوازشیں کتنی ہیں کہ ہم اپنی ہنسی خوشی اپنی مرضی سے سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ جو مشکل پریشانیوں، دکھوں، تکالیف میں ہیں، آپ سوچئے نہ کروٹ لے سکتے ہیں، نہ کھانے کو مانگ سکتے ہیں، اگر مانگ بھی لیں تو میسر کہاں سے آئے گا، نہ پانی مانگ سکتے ہیں، نہ اپنا دکھ بیان کر سکتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی مالک الملک ہے، معاف فرما اور اپنی رحمت نازل فرما۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ احساس ٹرسٹ کی جانب سے ترکی اور سیریا کے ارتھکوئک اپیل 2023 میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور ہمارا ان ٹیلی تھون کا، ان ٹرانسمیشنز کا کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ڈونیشن جمع کیا جائے، عطیہ جمع کیا جائے ان لوگوں کے لیے جو ترکی اور سیریا میں رہتے ہیں، اور ان تک فوری طور پر یہ چیزیں پہنچا دی جائیں۔ علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ خدا کا حکم کیا ہے ایسے مدد کے سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے انسان کے لیے ایک آزمائش ہے
اور آزمائش کی گھڑیوں میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کا جو فضل اس پر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے، ہمیں بہت سے لوگوں میں سے بہتر زندگی عطا کی ہے، بہت سارے لوگوں سے بہتر سہولیات عطا کی ہیں، تو ان اللہ کی نعمتوں کو لے کر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی مخلوق کی مدد کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا بھی اس لیے تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کہ یہ انسان جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے اور یہ گمان یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، اس کا تصور یہ ہے کہ شاید یہ مال بڑھتا چلا جائے گا، بہت زیادہ ہوتا چلا جائے گا اور انسان کی آسائشیں، انسان کی سہولیات بڑھتی جائیں گی، لیکن انسان اس بات سے واقف نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں کیا منظور ہے۔ آپ دیکھیں جیسا کہ یہ معاملہ تھا کہ کتنی خوشگوار زندگی تھی، پر آسائش تھے، پرسکون تھے، رات کو سوئے اور اچانک جب آنکھ کھلی تو وہ ہنستا بستا شہر ان کے قرب و جوار میں موجود نہیں تھا، وہ خاک میں مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت میں بھی ان کو رکھا اور اس آزمائش میں بھی رکھا۔ تو انسان کا یہ سمجھ لیں کہ پوری زندگی کا مقصود اس کے سامنے آ گیا کہ انسان جو تصور کرتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ رہے گا یا تصور کرتا ہے کہ میری زندگی بڑی طویل ہوگی، تو اللہ رب العالمین نے ایک آن میں، ایک لمحے میں اس کے سامنے کر دیا۔ یہ لمحات انسان کو پیغام دینے کے لیے ہیں کہ ہمیشہ رہنے والی چیز مال و دولت نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز سہولیات یا آسائشیں نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ رہنے والی چیز یہ ہے کہ بندہ خدمت خلق کرے، بندہ اپنے بھائیوں کے کام آ جائے، بندہ کسی کے سکون اور راحت پہنچانے کا سبب بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام سب سے بہترین ہے، یعنی کہ مقصود یہ تھا کہ اسلام کا کون سا عمل سب سے بہترین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم لوگوں تک سلام پہنچاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اگرچہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو یہ مقصود تھا کہ تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرو، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے لوگوں میں دعائیں تقسیم کرو۔ تو آج یہ ضرورت بھی ہے اور حاجت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو لے کر ہم اس دکھی انسانیت تک پہنچیں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی اس مشکل کے لمحات میں کام آئیں، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے سبب ہمارے لیے آسائشیں اور ہمارے لیے سہولیات پیدا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مفتی صاحب کیا زبردست بات کی ہے آپ نے۔ ناظرین محترم دیکھیے، دولت زمین پر رہتی ہے، کوئی شخص یہ جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، کیا زبردست بات کی انہوں نے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اچھا کب تک اضافہ ہوگا؟ جب تک اس کی زندگی اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ اتنے سے مال اتنا ہو گیا اور وہ اس جہان سے گزر گیا، تو وہ مال کہاں گیا؟ وہ مال یا تو اولادوں کے لیے یا عزیز اقارب رشتہ داروں کے لیے رہ گیا، ٹھیک ہے، اور انسان زمین میں چلا گیا۔ ایک بڑا مشہور زمانہ ہے، ایک شعر مجھے یاد آ گیا، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ میں گزارش یہ کرتا ہوں ناظرین محترم کہ جتنی ہو سکے مدد کے لیے آپ آگے بڑھیے اور ان لوگوں کی مدد کیجیے کہ جن کی مدد کرنے کا حق ہے ہمارا اور آپ کا۔ آپ یقین کر لیجیے، کچھ نہ کریں، ایک روٹی آپ کے سامنے اگر رکھیے تو آدھی روٹی کے پیسے آپ ڈونیشن میں بھجوا دیجیے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ کیا معلوم اس زمانے کی تیز و تند آدھیاں کب اپنا رخ موڑ لیں۔ اللہ اپنی رحمتوں میں رکھ انسان کو، اولاد آدم کو اپنی رحمتوں میں رکھ۔ لیکن ناظرین، پروردگار عالم کو جو دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کی مدد کرنا اسے بہت پسند ہے۔ ہم اسی مدد کی اپیل میں
احساس کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے درمیان موجود ہیں. آپ ضرور سوچئے کہ آپ کو مدد کس طرح کرنی ہے. مدد کے لیے اسکرین کے اوپر جو نمبرز آ رہے ہیں ان نمبرز کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے، اور ڈونیشن آن لائن ڈونیشنز دینے کے لیے www.ehsasfoundation.organization، دوبارہ بتاتا ہوں میں، www.ehsasfoundation.org، ان پر آپ ای میل کر سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور ناظرین محترم، بس یہ ضرور خیال رکھیے کہ انسانوں کے مدد کی جس وقت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر یہ کام ضرور انجام دینے چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبید رضا قادری صاحب. میں چاہتا یہ ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز فرمائیں. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، باہر کے اجالے مجھے کیا راہ سجائیں، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، لیکن تیری
رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ میں تیری محبت کا طلبگار ہوں مولا، اور یہی اس وقت دنیا کے ہر ملک سے آواز بلند ہو رہی ہے کہ پروردگار رحمت نازل فرما اس دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں پر، اور خاص طور سے ترکی یعنی انقرہ اور سیریا میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے پروردگار۔ ناظرین محترم، ہم جس لیے یہاں اس ٹیلیتھون کا آغاز کر بیٹھے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں، احساس ٹرسٹ چاہتا ہے کہ کسی بھی طور ترکیہ یعنی انقرہ اور سیریا میں، شام میں جس طرح لوگ وہاں پریشانیوں سے دوچار ہیں، احساس کی جانب سے وہاں پر فوری امدادی کارروائیاں شروع کی جائیں۔ دنیا کی بہت سی آرگنائزیشنز وہاں پر امدادی کارروائیاں شروع کر چکی ہیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں ناظرین کہ آپ کے وطن عزیز پاکستان کی جانب سے بھی، آپ جو برطانیہ میں رہتے ہیں ان کی جانب سے بھی، جو امریکہ میں رہتے ہیں ان کی جانب سے بھی، جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، ان سب کی جانب سے یہاں اس آفت زدہ علاقے میں مدد کا سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ پاکستان کی حکومت نے اپنی مدد کے لیے سب سے پہلے وہاں پر لوگوں کو بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم ہر منزل پر مدد کی بنیاد رکھتے ہیں، تاکہ دام درہم سخنے یعنی جس طرح سے مدد ہو سکے اس مدد کو جاری رکھا جائے۔ ناظرین، آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو مدد میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، مالی عطیہ سب سے زیادہ اشد ضروری ہے، کیونکہ جب تک مالی عطیہ نہیں ہوگا، نہ ان کے لیے، وہاں کے متاثرین کے لیے بلینکٹس خرید سکتے ہیں، نہ میٹرس لے سکتے ہیں، پلاسٹک شیٹس نہیں لے سکتے، ہائیجین کٹس جس کی بے انتہا ضرورت ہے، اور پکے پکائے کھانے کی جو ضرورت ہے اس کو خرید کر فوری طور پر وہاں بھیجا جائے۔ میڈیکل ایڈ کی بے انتہا ضرورت ہے، اور میڈیکل ایڈ کے سلسلے میں آپ اگر چاہتے ہیں، آپ اگر برطانیہ میں رہتے ہیں تو 150 گریٹ بریٹن پاؤنڈ، اور اگر آپ یو ایس اے میں ہیں، امریکہ میں ہیں، تو $200 ادا کر کے ان پریشان حال لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کہ جو آج اپنی زندگی کے محور سے بچھڑے جا رہے ہیں۔ زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی جن لوگوں کے لیے جو اپنی اولادوں کو تلاش کر رہی ہیں، مائیں جو سربراہ خاندان ہیں وہ اپنے اہل خانہ کو تلاش کر رہے ہیں، معذور لوگ فریاد کر رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں۔ ناظرین، شام اور ترکیہ میں ہر طرف صف ماتم ہے، پریشانیاں اپنی باہیں پھیلائے انسانوں کو نگل لینا چاہتی ہیں، اور ہر ایک جانب سے ایک ہی آواز ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، مدد کیجئے، مدد میں آگے بڑھیے، اور میں آپ کو یہ ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بینک ٹرانسفر کر دیں تو اکاؤنٹ نیم ہے احساس فاؤنڈیشن، چیز بینک، اکاؤنٹ نمبر 2025358161۔ اکاؤنٹ نمبر ایک دفعہ پھر سن لیجئے، چیز بینک کا 2025358161، روٹنگ ہے 021000021۔ سوئفٹ۔ ناظرین، یہ ساری تفصیلات ہم آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ آپ عطیہ دینے میں جیسے ہی قدم آگے بڑھائیں تو آپ کو کہیں کوئی رکاوٹ درپیش نہ آئے۔ آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہماری یہ ڈیٹیلز چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش کا بھی جستجو لگن یہ ہے
پاکستان کے عوام کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح ہم آگے بڑھ کر جتنی مدد ہو سکتی ہے اس مدد میں حصہ ضرور لیں. آپ جتنے بھی معزز خواتین حضرات ہیں، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ ہیں، ان سب کو یہ ضرور چاہیے کہ جو ہماری حیثیت بنتی ہے ہم اس حساب سے کنٹریبیوٹ کریں. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرنا، جی، اس کا پیغام احساس لے کر آیا ہے، جی، تاکہ ہم انسانیت کے لیے احساس کی خدمات اجاگر کر سکیں. تو انسان یہ تصور کرتا ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، کہ میرا مال بھی ہمیشہ رہے گا اور میں بھی ہمیشہ رہوں گا. لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کے سامنے یہ حقیقت عیاں کی کہ انسان ہمیشہ نہیں رہے گا اور اس کا مال بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال، کیا انسان کا مال ہمیشہ نہیں رہے گا؟ تو فرمایا نہیں، ہر مال ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کا مال باقی رہے گا. واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ مختلف آراء سامنے آتی رہیں. کسی نے اپنے مکان کی طرف اشارہ کیا، کسی نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مکان جو ہے وہ بھی وراثت میں ہے اور تمہارا لباس وہ بوسیدہ ہو گیا. عرض کی حضور وہ جو ہم نے کھا لیا، فرمایا کہ وہ بھی بوسیدہ ہو گیا. تو بالآخر صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور پھر آپ ارشاد فرمائیے کہ ہمارا مال ہے کون سا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دیا. یعنی کہ انسان نے جیتے جاگتے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی رضا کے لیے اپنی خوشی سے صدقہ کر دیا، جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دیا. وہ مال انسان کا ہمیشہ رہے گا، محفوظ ہو گیا، اور وہی محفوظ ہوا اور انسان کو اسی کا فائدہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا. اور ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے لباس بڑے بوسیدہ تھے اور چہرے سے بھوک کے آثار بھی نظر آ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ ظاہری کیفیت دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور آپ نے اس رنجیدگی اور دکھ کی کیفیت میں اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی ان کی مدد کرے گا کھانے کے معاملے میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ذکر کیے تو صحابہ کرام جو حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ان میں سے بعض اٹھے اور اپنے گھروں کی طرف گئے. جس کے پاس جو سامان بھی موجود تھا، کوئی کھانا لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا، کسی نے اناج لے کر حضور کی بارگاہ میں رکھا، کسی نے لباس لا کر حضور کی بارگاہ میں رکھے. تو الغرض کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیفیت یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کے سامنے دو بڑی بڑی ڈھیریاں قائم ہو گئیں. ایک میں اناج تھا اور دوسرے میں لباس اور دوسری ضروریات کی چیزیں. تو ان چیزوں کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت، خوشی اور راحت کے تاثرات ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی سے ان سامان کو دیکھتے تھے اور راحت کا اظہار فرماتے تھے. تو ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب انسانیت مشکل کے اندر ہو تو آگے بڑھ کر انسانیت کا ثبوت دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ لوگوں کے لیے راشن کے لیے اور اناج کے لیے اور دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپیل کی جائے. اور صحابہ کرام کی سنت ہے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے جو کچھ بھی میسر ہو اللہ کی نعمتوں میں سے وہ لا کر رکھا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات کو دوام عطا فرمائے اور ان کے مال میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں. اس کا مطلب علامہ صاحب یہ ہوا کہ ہم دین کے حکم کے عین مطابق یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. بے شک یہ اللہ رب العالمین کے حبیب کی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. جی، تو میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ در حقیقت احساس کے پوری مینجمنٹ کا اور احساس ٹیم کا آپ سے اپیل کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے اور اسلام اسی کا درس دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اکثر مقامات پر اپیل فرمائی اور اس اپیل پر آگے بڑھ کر خدمات کے جذبات سے معمور ہو کر خدمت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس کام میں آگے بڑھ کر در حقیقت انسانیت کا ثبوت بھی عطا فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین محترم، مفتی احمد سعید نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور
کیا سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے آپ نے. ہم اپیل کی بار بار جو گزارش کر رہے ہیں وہ کر اس لیے رہے ہیں کہ بہت کم وقت ہے کہ ہم شام اور ترکی میں یہاں سے جلد از جلد ان کی مدد کا سامان مہیا کر سکیں. آپ کو ناظرین میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اگر 150 برطانوی پاؤنڈ نہیں دے پاتے، $200 نہیں دے پاتے، تو آپ کی جیب جس بات کی اجازت دیتی ہے وہ اسٹرلنگ، وہ پاؤنڈ، وہ ڈالر، وہ پینی آپ ضرور بھیجئے. کیونکہ دیکھیے کل جو ہاتھ سے دینے والے لوگ تھے، آپ روح کانپ جائے انسان کی اگر آپ ذرا تصور کریں گے، جو کل دینے والے لوگ تھے آج وہ لینے والوں میں شامل ہو گئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کیا مناظر ہوں گے، کیا وقت کس موڑ پر لے آیا. آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں خوشحالی تھی، جہاں دولت ہی دولت تھی، جہاں دولت کے انبار تھے، جہاں آشیانے تھے، وہ سب زمین کے دہل جانے پر، زمین کے غصہ کر جانے پر زمیں بوس ہو گئے. زندگی کیا کسی مفلس کی قبا ہے جس میں ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں. بس یہی ہے کہ ہم درد کے ان پیوند سے بچانا چاہتے ہیں لوگوں کو. اور آپ تمام معزز خواتین حضرات سے ہماری گزارش ہے ناظرین کہ جس طرح ہو سکے ان کی مدد میں آپ کو ضرور پہل کرنی چاہیے. USA میں رہنے والے اگر چاہتے ہیں تو اس نمبر کو غور سے سن لیں. 1718-393-5437. USA اسٹوڈیو نمبر ہے 1718-393-5437. ڈونیشن نمبر ہے USA کا 185-617-7786. ڈونیشن نمبر USA 185-6177-8786. ناظرین جتنی جلد از جلد ہو سکے ان کی مدد میں آپ کو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور میں اس موڑ پر عبید رضا قادری سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت سا کلام نظر فرمائے. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان
ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اور ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل بکرم کی رگتے ہیں، ان کا تو شعار کریمی ہے، مائل کرم ہی رگتے ہیں۔ جب یاد کیا اے صلی علی، وہ آ ہی گئے، تڑپایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اور خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، محمد عبید رضا قادری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت پیش کر رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ترکی اور شام کے زلزلے سے تباہ کاریاں جو ہوئی ہیں، ان تباہ کاریوں میں کوئی 2 4 10 20 25 50 100 200 400 لوگ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تو یہ 24 26 28 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس بات کا ناظرین اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکا کہ وقت کے دھارے پر بہہ جانے والے ان لوگوں میں مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے، جو زندہ درگور ہو گئے ان کی تعداد کتنی ہے، اور جو ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ دنیا کا یعنی انٹرنیشنل کوئی اعداد و شمار کا ادارہ یہ نہیں بتا سکا کہ یہ ساری تعداد بنتی کتنی ہے، لیکن ہاں مستقل ملبے میں کھدائی جاری ہے بہت ہی احتیاط سے۔ ناظرین ایک بات ہم یاد دلاتے چلیں آپ کو کہ جس ملبے میں انسانوں کے دب جانے کا خدشہ ہوتا ہے، دب جاتے ہیں لوگ، اس ملبے کو اس طرح نہیں اٹھاتے جس طرح ملبہ اٹھایا جاتا ہے، بلکہ ان کو ہاتھوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے اوزاروں کے ذریعے ہٹایا جاتا ہے تاکہ اگر کوئی زندہ موجود ہے تو اسے خراش بھی نہ آئے۔ لیکن آپ یقین کیجئے دل دہل کے رہ جاتا ہے جب بار بار یہ سنائی دیتا ہے کہ فلاں ملبے میں سے لوگوں کے چیخ اور پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کتنا ہیبتناک وقت ہے یہ، کتنا قیامت خیز وقت ہے یہ کہ آپ زمین پر موجود زمین میں دبے ہوئے لوگوں کی فریاد سن رہے ہیں اور آپ فوری طور پر ان کو مدد کر کے نکال نہیں سکتے، بلکہ اس کے لیے بھی اہتمام جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، اور پروردگار جو اس وقت مدد کے مستحق لوگ ہیں ان کے لیے
ہمیں آپ کو مل کر کیسے مدد کرنی ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چونکہ سردیوں کا زمانہ بیت رہا ہے، بلینکٹس ہیں، میٹرس ہے، پلاسٹک شیٹس ہیں، ہائیجین کٹ ہے، کوکڈ یعنی پکا ہوا کھانا ہے، میڈیکل ایڈ ہے، اور ان سب کے لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے تو اگر آپ برطانیہ میں رہتے ہیں تو 150 پاؤنڈ، اور اس کے بعد اگر آپ امریکہ یا امریکہ کی کسی اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو 200 US ڈالر یعنی امریکن ڈالر 200 اور برطانوی پاؤنڈ 150 دے کر آپ نہیں معلوم کتنے معصوم، کتنے بیمار، کتنے بزرگ، کتنے بھوکے پیاسوں کی مدد کر سکتے ہیں، کتنے زخمیوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، انشاءاللہ فرمائے گا، اور ہمیں تو امید ہی اس ذات سے یہ ہے کہ رحمت ضرور ہوگی، لیکن شاید یہ ہمارا آپ کا امتحان بھی ہو ناظرین کہ ہم اور آپ کہیں یہ پرکھے نہ جا رہے ہوں کہ مصیبت کے وقت میں ہم نے، آپ نے، سب نے مل کر کیا کچھ کیا۔ ہماری جو کوشش ہے احساس کی، کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح آپ اس مدد کی اپیل میں آگے بڑھیے۔ اسٹوڈیوز نمبر USA کا جو ہے وہ ہے 1718393 سر دوبارہ نمبر سن لیجئے، USA کا نمبر ہے 17183935437۔ ناظرین محترم، اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں۔ جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم شام اور ترکی کی اس مدد کا ذکر ایک بار پھر کریں گے۔ جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا۔